या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला पारा 22 सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जमा कंजुल ईमान। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले यानी नबी पर। ए ईमान वालो, इन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। इस आयत दुरूद की तफसीर नूरुल इरफान में मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमतुल हन्नान यूं फरमाते हैं कि इससे चंद मसले मालूम हुए। एक ये कि दुरूद शरीफ तमाम अहकाम से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी हुक्म में अपना और अपने फरिश्तों का जिक्र ना फरमाया कि हम भी ये करते हैं तुम भी करो, सिवाय दुरूद शरीफ के। दूसरा ये कि तमाम फरिश्ते बगैर तखसीस हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। तीसरा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रहमत इलाही अज़्ज़ वजल का नुज़ूल हमारी दुआ पर मौकूफ नहीं। जब कुछ ना बना था तब भी रब्बे ताला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेज रहा था। हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना रब अज़्ज़ वजल से भीख मांगने के लिए, जैसे फकीर दाता के जान माल की खैर मांगकर भीख मांगता है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खैर मांगकर भीख मांगते हैं। चौथा मसला ये कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा हयातुन नबी हैं और सबका दुरूद व सलाम सुनते हैं, जवाब देते हैं, क्योंकि जो जवाब ना दे सके उसे सलाम करना मना है, जैसे नमाजी सोने वाला। पांचवा मसला यह मालूम हुआ कि तमाम मुसलमानों को हमेशा हर हाल में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि रब ताला और फरिश्ते हमेशा ही दुरूद भेजते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मुफ्ती साहब ने और बड़ी ईमान अफरोज बातें लिखी हैं। फरमाते हैं, फरिश्तों की मुख्तलिफ ड्यूटियां इंसान की पैदाइश के बाद लगी। इससे पहले करोड़ों साल तक फरिश्तों के दो ही मशगले थे, सुजूद और दुरूद। हदीस में है कि दुरूद मुकम्मल करने के लिए आले पाक का जिक्र भी चाहिए। लिहाजा इस आयत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद से मुराद खुद हुजूर और आले पाक पर दुरूद है। मजीद फरमाते हैं, दुरूद शरीफ उम्र में एक बार पढ़ना फर्ज है। हर उस मजलिस जिक्र में जहां बार बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का नाम आता है, एक बार पढ़ना वाजिब। नमाज में अत्तहियात के बाद पढ़ना सुन्नत है और हमेशा पढ़ना मुस्तहब है। मुफ्ती साहब मजीद फरमाते हैं, इससे चंद मसले मालूम हुए। ये कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा हजरत आदम अलैहि सलाम से ज्यादा है। आदम अलैहि सलाम को फरिश्तों ने सिर्फ एक दफा सजदा किया, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर खुद खुदा ताला और सारी खुदाई हमेशा दुरूद भेजते हैं। मजीद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल और फरिश्तों के दुरूद में सलाम भी आ जाता है, इसलिए उनके सिर्फ सलात का जिक्र हुआ और हमको सलात व सलाम दोनों का हुक्म हुआ। मजीद फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ मुकम्मल वो है जिसमें सलात व सलाम दोनों हो। नमाज में दुरूद इब्राहिमी में सलाम नहीं है,
کیونکہ سلام التحیات میں ہو چکا اور نماز ساری ایک ہی مجلس کے حکم میں، مگر نماز سے باہر وہ درود پڑھو جس میں یہ دونوں ہو، یعنی صلات بھی ہو سلام بھی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود کی جو تعلیم درود ابراہیمی سے فرمائی، وہاں نماز کی حالت میں درود مراد ہے۔ غرض یہ کہ درود ابراہیمی نماز میں کامل ہے، لیکن نماز سے باہر غیر کامل، کہ اس میں سلام نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں، اس میں حاضری ہے۔ اس بابرکت اور قرآنی معلومات سے مالا مال سلسلے میں آپ بتدریج ملاحظہ فرمائیں گے، مثلا قرآن کریم کے متعدد مقدس نام، قرآن کے متعلق اسلامی عقائد، قرآن عظیم کی غیبی خبریں، قرآن کریم کی پیشن گوئیاں، ایجاز قرآن، اعجاز قرآن، قرآن کس طرح جمع ہوا، تاثیر قرآن، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت، قرآن کریم کی جامعیت، قرآن پاک اور سائنس، برکات قرآن، تلاوت قرآن کے ظاہری آداب، تلاوت قرآن کے باطنی آداب اور بہت کچھ انشاءاللہ عز وجل۔ اس مقدس اور بابرکت اور معلوماتی سلسلے کو اگر آپ باقاعدہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز وجل قرآن کے متعلق مفید معلومات حاصل ہوگی، انشاءاللہ قرآن کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور قرآن کی محبت جس دل میں جاگزیں ہو جائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ طبرانی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے، وہ غور کرے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ قرآن سے محبت، اللہ اور اس سے رسول سے محبت ہے۔ جس سے قرآن سے محبت ہے، اس کی دلیل ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن جو اس کے اہل ہیں انہیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کو حفظ کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ناظرہ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں آج کا موضوع ہے قرآن کے اعراب کب اور کس نے لگوائے۔ آج کے سلسلے میں مزید یہ معلومات آپ کو پیش کی جائیں گی۔ فطرت وحی سے کیا مراد ہے، اس کی مدت کیا تھی، پہلی مکمل سورت کون سی نازل ہوئی، قرآن پاک میں آیات سجدہ کتنی ہیں، اور ان آیات سجدہ کو ایک ہی مجلس میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، قرآن پاک میں کل حروف کتنے، قرآن پاک پر نقطے اور اعراب یعنی زبر زیر پیش یہ کب لگے، کس سنہ ہجری میں اور کس نے لگوائے، قرآن پاک پر رموز اوقاف یعنی کب وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، کب وصل کرنا ہے یعنی ملا کر پڑھنا ہے، یہ کس نے لگوائے، کس سن میں لگوائے اور لگانے کی وجہ کیا بنی، انشاءاللہ عز و جل یہ معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قلم اور ڈائری سنبھال لیں اور ضرورتاً لکھتے جائیں کہ لکھا ہوا کام آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلی وحی جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق اور پوری 5 آیات یہ نازل ہوئی، تو اس کے بعد 40 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ یہ جتنے دن وحی کا سلسلہ منقطع رہا اس عرصے کو کہتے ہیں فطرت وحی۔ اس کی مدت خلیفہ امجد علی اعظمی فقی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علی رحمۃ اللہ الکوی نے تفسیر ابن عباس کے حوالے سے 40 دن لکھی۔
یعنی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد 40 دن تک وحی نازل ہونے کا سلسلہ منقطع رہا، اسے کہتے ہیں فطرت وحی۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی 5 آیات نازل ہوئی۔ آئیے یہ آیات بھی سنیے، اس کا شان نزول بھی سنیے، تفسیر خزائن العرفان سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پارہ 29 سورۃ المدثر آیت 1 تا 5 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ترجمہ کنز الایمان، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اس کی تفسیر صدر الافاضل حضرت مولانا حافظ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، تفسیر خزائن العرفان، جس کا یا نظارہ بھی کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اس میں فرماتے ہیں شان نزول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں کوہ حرا پر تھا، مجھے ندا کی گئی، آواز دی گئی، یا محمد انک رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہ پایا، اوپر دیکھا، ایک شخص آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہے، یہ وہی فرشتہ تھا جس نے ندا کی تھی۔ فرمایا دیکھ کر مجھ پر رعب ہوا، میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھے بالا پوش اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ انہوں نے اڑا دیا تو جبریل امی علیہ السلام آئے اور کہا، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، یعنی اپنی خواب گاہ سے کھڑے ہو جاؤ اور قوم کو ایمان نہ لانے پر عذاب الہی کا ڈر سناؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بولو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا اور خوش ہوئی، اور انہیں یقین ہوا کہ وحی آئی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہر طرح کی نجاست سے اپنے کپڑے پاک رکھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور نماز کے سوا اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اپنے کپڑے کوتاہ کیجیے، ایسے دراز نہ ہوں جیسے کہ عربوں کی عادت ہے، کیونکہ بہت زیادہ دراز ہونے سے چلنے پھرنے میں کپڑے نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں، پھر 40 دن کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، اور سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الفاتحہ، جس کی تلاوت کی سعادت ہر نمازی مسلمان کو روز حاصل ہوتی ہے۔ نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری میں خلیفہ امجد علی اعظمی فقی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ الکوی جلد 1 صفحہ 236 پر لکھتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا سخت سردی کے دنوں میں نزول وحی کے اختتام پر جبین اقدس یعنی مبارک پیشانی پسینہ پسینہ رہتی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نزول وحی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ وحی کے اثر سے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا، جیسے بخار سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، تنفس مبارک، سانس مبارک تیز ہو جاتا۔ سردیوں میں چہرے سے پسینے کے قطرات یوں گرتے جیسے چاندی کے موتی جھڑ رہے ہیں۔ حدیث میں ہے نزول وحی کے وقت اگر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوتے تو اونٹنی
بیٹھ جاتی۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر انور رکھ کر لیٹے تھے، یہ آیت نازل ہوئی غیر اولی الضرر۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ میں آیات سجدہ کتنی ہیں؟ یعنی وہ آیات جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 49 صفحات پر مشتمل رسالہ تلاوت کی فضیلت زیارت کر لیجیے۔ صفحہ 12 اور 25 پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ تحریر فرماتے ہیں احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں۔ بحر شریعت جلد اول حصہ 4 صفحہ 738 کے حوالے سے امیر اہل سنت لکھتے ہیں جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ آیات سجدہ جو ہیں یہ بھی اس رسالے میں صفحہ نمبر 25، 26، 27 پر لکھی ہوئی ہیں۔ اپنے شہر کے مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ رسالہ ہدیتاً حاصل کر سکیں گے۔ اپنے شہر کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع سے بھی آپ یہ رسالہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس کا پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آیت سجدہ کے بارے میں بڑی پیاری روایت ہے، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 61 پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے، رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ تو سجدے کرنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ روتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 135 پر لکھا ہے، جس کا خلاصہ ہے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ پہلے اور پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ اس میں تشہد ہے نہ اس میں سلام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ سجدہ شکر ادا کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے۔ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ گما ہوا مال واپس مل گیا، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مریض نے شفا حاصل کی، مسافر واپس آ گیا، کوئی نعمت حاصل ہوئی، کسی نے خوشخبری سنائی کہ مدینے کا ویزا لگ گیا ہے، انفرادی کوشش میں کامیابی ہو گئی، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے لیے کوئی اسلامی بھی تیار ہو گیا، کسی سنی عالم باعمل کی زیارت ہوئی، کوئی مبارک خواب نظر آیا، طالب علم دین امتحان میں کامیاب ہوا، کوئی آفت ٹلی، کوئی اسلام کا دشمن مرا، وغیرہ وغیرہ، تو کسی بھی نعمت کے حصول پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے، اور یہ باوضو کیا جائے گا، بے وضو نہیں کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب انتہائی معلوماتی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ سنا تھا قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کے رکوع، قرآن پاک کی بڑی صورت، قرآن پاک کی چھوٹی صورت اور آیات کتنی ہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں قرآن پاک میں حروف کتنے۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی
علی رحمۃ اللہ الکافی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کی جلد 1 میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد کے مطابق قرآن پاک میں 3,23,671 حروف ہیں۔ لکھ لیں گے تو محفوظ ہو جائے گا، 3,23,671 3,23,671 اور قرآن پاک کے حروف کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ترمذی حدیث نمبر 2919 حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں 3,23,671 حروف ہیں، اور ہر حرف پر نیکی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب کی رحمت پر جھوم جائیے۔ قرآن پاک کی تلاوت، مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی، تو انشاءاللہ عز و جل 32,36,710 نیکیاں اللہ کی رحمت سے حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان مرآت شرح مشکات جلد 3 صفحہ 238 پر لکھتے ہیں، اس فرمان میں اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔ پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ترجمہ کنز الایمان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان مزید فرماتے ہیں، یہ تو ادنا ثواب ہے، آگے رب تعالی کا فضل ہماری شمار سے باہر ہے۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ 261ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید پر نقطے اور اعراب کب لگے، کس نے لگوائے، سماعت فرمائیے۔ شروع میں جب قرآن مجید کو لکھا جاتا تو قرآنی حروف پر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، نہ ہی زبر زیر پیش، نہ ہی وقف کی علامت، سکون کی علامت، جزم کی علامت، رموز اوقاف وغیرہ بھی نہیں تھے۔ اہل عرب زبان اور محاورے کی مدد سے نقطوں، حرکات، سکنات اور اعراب کے بغیر ہی قرآن پاک درست طریقے سے پڑھ لیتے تھے، چونکہ وہ اہل زبان تھے، اس لیے انہیں ان کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ امیر المؤمنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن تیار کروایا، جو مختلف ممالک میں بھجوایا تھا، ان میں بھی حرکات و سکنات نہیں تھی۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے گئے، اب وہ اہل زبان نہ تھے، قرات قرآن میں غلطیاں ہونے لگیں، تو قرآن پاک کی کتابت میں، قرآن پاک لکھنے میں حروف پر زبر، زیر، پیش، وقف و سکون کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک پر
نقطے لگائے گئے، پہلے نقطے بھی نہیں تھے، پھر زبر زر پیش، سکنات اور اعراب لگے۔ اس کے بعد قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے قرات و تجوید کے قواعد مقرر کیے گئے، اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن پاک کی آیتوں پر رموز اوقاف کو لکھا گیا۔ سید اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد 26 صفحات 399 پر لکھتے ہیں، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اس کی درخواست پر شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد رشید حضرت ابو الاسود دوہلی علیہ رحمت اللہ القوی نے یہ کار نیک کیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو الاسود دوہلی علیہ رحمت اللہ القوی نے سب سے پہلے علم نحو کو وضع کیا۔ علم نحو کیا؟ جملوں کا علم، جملے بنانے کا علم۔ عراق کا گورنر تھا زیاد، اس نے علم نحو کی فرمائش کی تو حضرت ابو الاسود دوہلی نے اولاً معذرت کی۔ ایک دن آپ نے ایک شخص سے سنا، وہ سورہ توبہ کی جو کہ 11ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 3 پڑھ رہا تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول۔ اس آیت میں رسولہ میں لام پر پیش ہے اور پڑھنے والا زیر پڑھ رہا تھا۔ زیر پڑھنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور معنی یہ بنتے ہیں اللہ مشرکوں اور اپنے رسول سے بیزار ہے، الیاذ باللہ تعالی، اللہ کی پناہ۔ حضرت ابو الاسود دوہلی علیہ رحمت اللہ القوی اب عراق کے گورنر کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں عربی قواعد لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اولاً زبر کی علامت کے طور پر حرف کے اوپر نقطہ لگایا جاتا تھا، اور پیش کی علامت یہ ہوتی تھی کہ حرف کے سامنے نقطہ لگایا جاتا تھا، اور زیر کی علامت یہ تھی کہ حرف کے نیچے ایک نقطہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت علامہ محمد عبد العظیم زرقانی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں، ایک عرصے تک حرکات اور اعراب کے لیے یہی نقطوں کی علامات رائج رہیں، پھر زبر زیر پیش کی علامات مقرر کر دی گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید پر نقطے اور اعراب 66 اور 69 ہجری کے درمیان لگائے گئے۔ آج سے کم و بیش 1361 سال پہلے قرآن پاک پر نقطے، زبر، زیر پیش وغیرہ لگائے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی آیات پر رموز اوقاف کب لگائے گئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جیم لکھا ہوتا ہے، طا لکھا ہوتا ہے، میم لکھا ہوتا ہے، یہ رموز اوقاف ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے ضروری ہے وقف اور وصل کا صحیح علم حاصل کیا جائے۔ کس جملے کو دوسرے جملے یا کسی لفظ کو کسی لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یا کس جملے یا لفظ کو دوسرے جملے اور لفظ سے جدا کر کے پڑھنا ہے۔ وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، اور وصل کا مطلب ہے ملانا۔ آئیے اس کی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کی مثال بھی سمجھ لیجئے۔ اردو میں اس کی مثال یوں سمجھیے، اگر یوں کہا جائے روکو مت جانے دو، روکو کہنے کے بعد وقف کیا جائے، اس کا مطلب ہے روکنا، جانے مت دینا۔ اس سلسلے کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجئے۔ اردو میں اس کی مثال یوں سمجھیے، اگر یوں کہا جائے روکو مت جانے دو، روکو کہنے کے بعد وقف کیا جائے، اس کا مطلب ہے روکنا، جانے مت دینا۔ اور اگر یوں کہا جائے روکو مت جانے دو، اس کا مطلب یہ کہ اس کو مت روکو، اس کو جانے دو۔
جملہ وہی ہے، اس میں وقف جہاں جیسا کیا جائے گا اس کے مطابق اس کے معنی بنیں گے۔ آئیے قرآن پاک سے اس کی 2 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، اگر وقف کیا جائے الا اللہ یہاں، اس کے معنی یہ ہیں کہ آیات متشابہات کی تعویل کو اللہ عز و جل ہی ٹھیک جانتا ہے، اور اگر وقف کیا جائے والراسخون فی العلم، العلم کے بعد وقف کیا جائے، ٹھہراؤ کیا جائے، اب معنی بدل جائے گا۔ اب اس کے آیت کے معنی یوں بن جائیں گے کہ آیات متشابہات کی تعویل کو اللہ عز و جل اور علماء راسخین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور مثال سنیے اور سمجھیے، پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 19-20 واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال جان سے اللہ کی راہ میں لڑے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں کے جز ہیں یہ۔ اس آیت میں اگر قوم الظالمین یہ پڑھنے کے بعد وقف کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، اور اگر کوئی وقف نہ کرے، مسلسل پڑھتا چلا جائے، وصل کرے، ملا کر پڑھے، اب معنی یہ ہوں گے اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال جان سے اللہ کی راہ میں لڑے۔ یعنی جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، وقف نہ کرنے کی صورت میں ایسے لوگوں کو بھی ظالم کہا گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ معلوم ہوا قرآن پاک میں صحیح جگہ وقف نہ کرنا قرآن پاک کے معنی اور منشا کو بدل دیتا ہے، اور یاد رکھیے بعض اوقات یہ کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ اہل عرب اپنی زبان دانی کی وجہ سے، وہ تو عربی بغیر اعراب کے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے پر قادر تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے کہاں وقف کرنا ہے۔ جب اسلام کا پیغام دور دراز ممالک تک پہنچا، عجمی یعنی غیر عربی وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اب عربی زبان جانتے نہیں ہیں، تو لا علمی کی وجہ سے وہ غلط جگہ پر وقف کرنے لگے۔ تو اس وقت کے علماء نے قرآن مجید کی آیات پر رموز اوقاف لگانے کی ضرورت محسوس کی۔ تو سب سے پہلے یہ کار خیر جس کے مقدر میں لکھا گیا، ان کا نام ہے حضرت امام احمد بن یحییٰ ثعلب نحوی نے کتاب لکھی کتاب الوقف والابتداء۔ ان کا انتقال ہوا 291 سن ہجری میں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا قرآن پاک کی آیات پر رموز اوقاف 3 صدی ہجری میں لگائے گئے، آج سے تقریباً 1139 سال پہلے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آیات قرآنی پر وقف کرنے کے بارے میں حدیث پاک بھی سماعت فرما لیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام طحاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ایک عرصے تک ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہی ایمان لے آتا تھا۔ نبی امی، مکی مدنی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کوئی سورت نازل ہوتی تو ہم اس سورت کے حرام و حلال کا علم حاصل کرتے اور اس چیز کا علم حاصل کرتے کہ اس سورت میں کہاں کہاں وقف کرنا ہے، ٹھہرنا کہاں ہے۔ جس طرح آج تم قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہو، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ ایمان لانے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، وہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک قرآن پڑھتے ہیں، اور ان سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کس کس جگہ وقف کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن پاک پر ابتداءً نقطے نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھی، وقف وصل کی علامات نہیں تھی، رکوع پارے کی ترکیب نہیں تھی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں بھی نہیں تھی، خلفائے اربعہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک ادوار میں بھی قرآن پاک پر نقطے نہیں تھے، زبر زیر پیش وصل وقف رکوع کی علامات 30 پارے نہیں تھے، یہ سب کا سب بعد میں ہوا۔ نقطے اور اعراب یہ 66 67 68 یا 69 سنہ ہجری میں آج سے 1361 سال پہلے لگے، وقف اور وصل کی علامات تقریباً آج سے 1139 سال پہلے لگیں۔ اب کوئی نادان علم دین سے دوری اور علم دین سے نا آشنائی کی بنا پر جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کام دور رسالت میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے، اور پھر اپنی جہالت اور کم علمی سے وہ باتیں کرتا ہے، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ یہ نقطے اور زبر زیر پیش وصل اور وقف اور رکوع کی علامات کے بغیر والا قرآن پاک پڑھے، یہ بھی نئی چیز ہے، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں نہیں تھا، تو بغیر اس کے قرآن پاک پڑھ کے تو دکھائے، اور لگتا نہیں ہے فی زمانہ کوئی بغیر زبر زیر پیش کے وہ قرآن پاک پڑھ سکے۔ آئیے مزید میں آپ کو اس کے مدنی پھول فیضان سنت جلد اول سے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ فیضان سنت میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے۔ اس کا درس دیا جاتا ہے گھروں میں، دکانوں پر، اسکول میں، کالج میں، مدرسوں میں، مساجد میں، قافلے میں اسلامی بھائی لے جاتے ہیں۔ خوش نصیب اسلامی بھائی یہ شادی کے موقع پر تحفتاً دیتے ہیں، بچیوں کے جہیز میں دیتے ہیں۔ آپ بھی اس کتاب کو لیجئے، پڑھیے۔ اس فیضان سنت جلد اول میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اولاً نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ یہ کس نے شروع کی؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک رات آپ مسجد میں تشریف لے گئے، یہ صحیح بخاری جلد اول صفحات 658 حدیث نمبر ہے 2010۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جدا جدا تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے اور کچھ حضرات کسی کی اقدام میں پڑھ رہے ہیں۔ کہ دیکھ کر فرمایا میں مناسب خیال کرتا ہوں سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں، لہذا آپ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کا امام بنایا۔ جب دوسری رات تشریف لائے تو اب آپ نے دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں، بہت خوش ہوئے۔ فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوف سے تراویح ہمیشہ ادا نہ فرمائی کہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اب اس حدیث پاک سے بعض وسوسوں کا علاج امیر اہل سنت پیش کرتے ہیں۔ تراویح کی باقاعدہ جماعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری نہیں فرمائی۔ اسلام نے اچھے اچھے طریقے رائج کرنے کا اپنے غلاموں کو موقع عطا فرمایا۔ جو کام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، مگر اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ سرکار عالم مدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تا قیامت ایسے اچھے اچھے کام جاری کرتے رہنے کی اپنی حیات ظاہری میں ہی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017 ارشاد ہوتا ہے جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا،
چنانچہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا بھی گناہ ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ کرم یا نبی اللہ 12 حروف کی نسبت سے 12 بدعات حسنہ۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا قیامت تک اسلام میں اچھے اچھے نئے طریقے نکالنے کی اجازت ہے، اور الحمدللہ عز وجل نکالے بھی جا رہے ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا اور اس کو اچھی بدعت قرار دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان جو اچھا نیا کام جاری کریں وہ بدعت حسنہ ہے۔ مسجد میں امام کے لیے طاق نما محراب سب دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی، آقا کے دور میں نہیں تھی، خلفائے راشدین کے دور میں نہیں تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے دور میں نہیں تھی، مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد النبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں محراب بنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس نئی ایجاد بدعت حسنہ کو اس قدر مقبولیت ملی، اب دنیا بھر میں محراب مسجد کی پہچان ہے۔ مساجد پر گنبد و مینار یہ بات کی ایجاد ہے، کعبے کے منارے بھی سرکار مدینہ اور صحابہ کرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور علیہ رضوان کے دور میں نہیں تھے۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، ان کی تعداد، ان کی ترکیب، یہ پہلا یہ دوسرا، ان کے نام، قرآن پاک کے 30 پارے، اعراب لگانا، ان میں رکوع بنانا، رموز اوقاف کی علامات لگانا، نقطے بھی بعد میں لگائے گئے، خوبصورت جلدیں چھاپنا وغیرہ، احادیث مبارکہ کو کتابی شکل میں دینا، اس کے اسناد پر جرح کرنا، اس کی صحیح، حسن، ضعیف، موضوع وغیرہ اقسام بنانا، فقہ، اصول فقہ اور علم کلام، زکوٰۃ و فطرہ، سکہ رائج الوقت، بلکہ بات تصویر نوٹوں سے ادا کرنا، اونٹوں وغیرہ کے بجائے سفینے یا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج کرنا، شریعت و طریقت کے چاروں سلسلے یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر نئی بات، ہر نئی ایجاد بدعت سیئہ نہیں۔ جو حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جو سنن نسائی جلد 2 صفحہ 189 کی حدیث ہے، کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور صحیح مسلم صفحہ 430 حدیث 867، شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، بدترین کام نئے طریقے، ہر بدعت نئی بات گمراہی ہے۔ اس کے کیا معنی؟ یہ ذہن میں کسی کے آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں مبارک حدیث حق ہیں۔ یہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ، بری بدعت، ہر وہ بدعت جو بری ہے، جو سنت کے خلاف ہو، سنت کو مٹانے والی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر وہ گمراہ کرنے والی بدعت جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو، اس گمراہی والی بدعت کو جاری کرنے والے پر، اس بدعت پر عمل کرنے والوں کے مثل گناہ ہے، اسے گناہ مل جانا لوگوں کے گناہوں میں کمی نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ مزید وضاحت فرمائی، چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے دین نے ایسی نئی بات نکالے جو اس کی اصل میں سے